अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीरो ज़िंदगी। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल और आज का हमारा मौजू है करप्शन इन एजुकेशन। करप्शन का वर्ड तो आपने सुना होगा और यकीनन इससे वाकिफ़ भी होंगे। इससे पहले 2 सेशन में करप्शन के ऊपर बना भी चुका हूँ। करप्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप डिसऑनेस्टी दिखाते हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या आप पे कोई जिम्मेदारी होती है तो आप उसमें डिसऑनेस्टी दिखाएं। तो यानी आपको एक काम करने के लिए 100 रुपये दिए जाते हैं, आप उसमें से 30 या 40% काम करते हो, चलो 60% करते हो, 40% आप काम नहीं करते, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% आपने करप्शन की है। यही हिसाब पैसों का ले लें। अगर 100 रुपये आपको दिया जाता है कि ये काम करें, आप उसमें से 60 रुपये जनाब लगाते हो, 40 रुपये खा जाते हो, इसका मतलब ये है कि 40% आपने करप्शन की है। ये इतनी बुरी बीमारी है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो है कि नॉर्मल आप करप्शन कर रहे हैं, एक करप्शन है जो एजुकेशन में पाई जाती है, नॉलेज में पाई जाती है, और सबसे बड़ी इसमें जो करप्शन है वो आती है फिक्री करप्शन। और फिक्री करप्शन जो है वो हमारे असातिज़ा करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं। जब बच्चे को आप मस्जिद के अंदर भेजते हैं या आप मदरसे के अंदर भेजते हैं, जब वो सिपारा पढ़ना शुरू करता है, उस वक्त जो मौलवी साहिबान होते हैं वहाँ से करप्शन स्टार्ट होती है। अगर आप आज भी अपने महल्ले की मस्जिद में जाएं तो जो इमाम आपने रखा हुआ है, क्या मिंबर पे बैठ के आप बड़े हो गए हो ना, तो आपको वो जो हर जुम्मे को स्पीच करते हैं, क्या वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल बताते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ फ़िरकाबाजी के तौर पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो डिस्कस उन्हें करने चाहिए, नहीं करते। अगर वो वहाँ पे नहीं करते हैं तो आपका बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो यकीनन वहाँ भी टोटल का काम हो रहा होता है। तो सबसे पहले करप्शन स्टार्ट होती है, एक मौलवी साहब करप्शन करते हैं। उसके बाद जब आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो असातिज़ा माशाल्लाह, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट स्कूलों में आप देख लें तो असातिज़ा पढ़ाते ही नहीं हैं। अब पे अच्छी खासी उनको मिलती है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक तो उनके पास पूरा नॉलेज नहीं होता, नॉलेज की डेफिनेटली कमी होती है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, लेकिन इस सिस्टम में आके वो ऐसे हो जाते हैं कि उनका पढ़ाने को दिल ही नहीं करता, वो कोशिश ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ये बच्चा कर ही नहीं पाएगा। अभी सर्दियां हैं तो जनाब धूप में बैठ के वो माल्टे खाते हैं। इसी तरह बच्चों से बहुत सारी चीज़ें मंगवा के वो खाते रहते हैं, टाइम पास करते हैं, वक्त गुजर जाता है, यूँ आ जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ने भी सख्ती की हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब सख्ती की तो उन्होंने एक और हाल निकाल लिया, और वो हाल ये है कि पेपरों में नकल होती है, पेपर लिखवाए जाते हैं। आजकल अगर आप देखें तो बच्चों के नंबर जनाब 1000 आ रहे हैं, इससे ऊपर आ रहे हैं। ये मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, उनको आता वाता कुछ नहीं है, लेकिन उनके नंबर इतने आ रहे हैं। वजह क्या है? फिक्री करप्शन हो रही है। एक तो उन्हें सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है, ऊपर से उनको पहले ही कह दिया जाता है कि आप 500-500 रुपया दें, 200-200 रुपया दें, आपको हम नकल करवा देंगे, आपके नंबर लग जाएंगे। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में भी मौजूद है। अब गवर्नमेंट स्कूलों में तो ये है कि एजुकेटेड स्टाफ होता है और वो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे जाके वो कुछ करते नहीं हैं। यानी जितनी उनको पे दी जाती है, जो जिम्मेदारी उन पे डाली जाती है, वो नहीं करते। अब खुद सोचें कि एक टीचर जो है वो इस माशरे का सतून होता है, इस माशरे के करैक्टर को उसने बनाना होता है, आने वाली नस्लें उसकी वजह से बनती हैं। तो अगर वही करप्शन कर रहा है और फिक्री करप्शन कर रहा है, जो इल्म उसे सिखाना था वो अगर नहीं सिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इससे बड़ी करप्शन इस दुनिया में नहीं हो सकती है। यही वजह है कि ये मौजू आज मैं लेके आई हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ कि ये करप्शन हो रही है। एक दफ़ा मैं कहीं जा रहा था तो जो ड्राइवर था वो, उससे मेरी बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो मैं एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था, बीइंग अ टीचर मैं यही बातें करूँगा और मुझसे क्या हो सकती हैं। तो उसने मुझे बताया कि मेरा बेटा रिसेंटली 9th क्लास के एक पेपर में रह गया, तो मुझे असातिज़ा ने पैगाम भिजवाया कि हम इसे 10th क्लास में बिठा देते हैं, एक ही सप्ली है, क्लियर कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। कहते हैं कि ठीक है। मैंने उस असातिज़ा को कहा कि ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। कहते हैं कि एकदम से मुझे कॉल आई तो किसी ने मुझे कहा कि ये एड्रेस नोट करें, आपने फ़लाँ दिन शादी पे आना है, कोई दोस्त था। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि कापी पेंसिल उठाओ, ये जो एड्रेस मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उधर से फ़ोन पे वो बता रहे थे, तो इन्हें लिखो। वो कहता है कि मैं जनाब इसी तरह उसे एड्रेस बोला है, फ़ोन बंद हो गया है। मैंने जनाब जब एड्रेस देखा है तो अब मैं भी इतना तो पढ़ा लिखा था कि वो पढ़ सकता था, उससे अपने सिटी का नाम लिखना तक नहीं आया। यानी चकवाल का ही वो था,
لیکن وہ چکوال بھی نہیں لکھ پایا. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ میرا بیٹا 9th کلاس میں پہنچ گیا ہے, ابھی اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ اسے 10th کلاس میں بٹھانا ہے اور اس سے اپنی سٹی کا نام لکھنا نہیں آتا ہے. تاکہ میں نے مزید چیک کرنے کے لیے کہا کہ اپنا نام لکھو, اپنا نام اس نے ٹھیک لکھا. پھر میں نے کہا میرا نام لکھو, یعنی والد کا نام لکھو, تو اسے اپنے باپ کا نام بھی نہیں آتا تھا. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حالت دیکھی اس کی تو میں نے فوراً اسے کہا کہ آج کے بعد تم سکول نہیں جاؤ گے, ایسے سکول میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں, یہ بات اس نے مجھ سے کہی کہ کیا اس سسٹم میں, کیا اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ ذرا سوچیں, یہ چیز میں نے بھی سوچی ہے, آپ بھی سوچیں کہ کیا 9th 10th تک بچہ پہنچ گیا ہے تو وہ ایسے ہی پہنچ گیا ہے؟ کسی نہ کسی کا تو رول ہے, کسی نہ کسی کا تو کریکٹر ہے, کہیں نہ کہیں پہ تو کرپشن ہوئی ہے. اور یہ کون سی کرپشن, اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ کیا یہ فکری کرپشن نہیں ہے؟ کیا یہ علم میں اور ایجوکیشن میں کرپشن نہیں ہے؟ اور یہ کون کر رہے ہیں؟ اساتذہ کر رہے ہیں, ٹیچر کر رہے ہیں. اگر ایک بچہ اس قابل نہیں ہے تو ہم انہیں کیوں پروموٹ کرتے ہیں آگے؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں, ہم اس کے والدین کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا ہوتا ہے. میں نے گاؤں میں اکیڈمی بنائی, میرے پاس ایک بچہ آیا جو کہ 5ویں کلاس میں تھا, اور اس کی امی نے, اس کی والدہ جو لے کے آئیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہر سال فرسٹ آتا ہے, تو اس سال بھی آپ نے اور محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. میں نے کہا کہ ایک شرط پہ اس بچے کو میں اکیڈمی میں ایڈمیشن دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں آپ کے سامنے اس کا ٹیسٹ لوں گا. جب میں نے ٹیسٹ لیا تو نہ تو اسے الف ب آتی تھی, نہ اسے ABC آتی تھی, اور نہ ہی 100 تک اسے کاؤنٹنگ آتی تھی, خواہ وہ انگلش ہو, اردو ہو یا ہندسوں میں ہو, میتھمیٹکس میں جس طرح ہم لکھتے ہیں. اس کو گنتی تک نہیں آتی تھی. فرسٹ 2 کا ٹیبل نہیں آتا تھا, اردو میں بھی نہیں آتا تھا, انگلش تو بہت دور کی بات ہے, پنجابی میں بھی نہیں آتا تھا جو ہماری مادری زبان ہے. تو میں نے سر پہ ہاتھ مارا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ کہاں فرسٹ آتا رہا ہے. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ بچہ جہاں پڑھتا تھا, اس سے پہلے جہاں ٹیوشن جاتا تھا, وہی ٹیچر اسے اسکول میں پڑھاتی تھی. پرائیویٹ اسکول میں ٹیچرز پڑھاتی تھی, اور ہر سال اسے کپ دے دیا جاتا تھا. اب وہ جو کپ یا ٹرافی دی جاتی تھی, والدین بھی خوش ہو رہے تھے, بچہ بھی خوش ہو رہا تھا. فائدہ کیا ہو رہا تھا؟ اس بچے کو کاؤنٹنگ تک نہیں آتی. کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی کرپشن ہے, اور یہ ایسی کرپشن ہے جو سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ رہی ہے, ہمارے اس معاشرے کا بیڑا غرق کر رہی ہے. یہ فکری کرپشن جو اساتذہ کر رہے ہیں, لیکن صرف اساتذہ کا اس میں رول نہیں ہے, ایجوکیشنل سسٹم بھی ہمارا ایسا ہے. آپ دیکھیں نا, ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کیا ہے. ہم ڈگری لے لیتے ہیں, میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, ٹیچر ہوں, MSc فزکس ہوں, یقین کریں پریکٹیکل نالج ہے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشنل سسٹم. ڈگری ہے, فرسٹ ڈویژن ہے, مقصد نہیں ہے. تو بات کرنے کا صرف آپ کے سامنے مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس میں بھی کرپشن موجود ہے. اس میں اس قسم کا سسٹم لایا گیا ہے, جو بھی ہمارے بڑے ہیں جو یہ سسٹم بناتے ہیں, جو کہ نمبر گیم کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. ایک بتی ہے, بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے, کوئی سکلز نہیں ہے, کوئی مہارت نہیں ہے. حالانکہ ایجوکیشن کا مطلب بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں اور طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے, اور میں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا, اپنے ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ, لاکھوں نوجوان گریجویٹ ہوتے ہیں, لیکن جاب کسی کو نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ وجہ کیا ہے؟ سکلز ہی نہیں ہے. ڈگری تو ہے, آتا واتا کچھ نہیں ہے. اب میں اگر MSc ہوں اور مجھے ڈلیور کرنا نہیں آتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ ساری کرپشن ہمارے وہ بڑے کر رہے ہیں, وہ منسٹر کر رہے ہیں جو ایجوکیشنل سسٹم کو چلا رہے ہیں, چونکہ اوپر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اور سسٹم اتنا گندا ہے یہ کہ اس میں آنیسٹ بندہ آ ہی نہیں رہا, اور آ ہی نہیں سکتا. اس کی بھی تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو بتا دوں. ریئل لائف ایکسپیرینس میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے, وہ بھرتی ہوا, تو وہ کہتا ہے کہ پیپرز کی ڈیوٹی لگی, 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, یہ دونوں جگہ اس نے ڈیوٹی کی. کہتا ہے کہ جب ڈیوٹی لگی تو پہلے دن ہی مجھے جناب کالز آ گئیں, کبھی کسی کی کال آئے, کبھی کسی کی آئے, کبھی والد کے تھرو انہوں نے کال کی, کبھی اپنے بھائی کے تھرو, کبھی امی کے تھرو, ڈفرینٹ سورسز سے, میرے دوستوں کی مدد سے مجھے کال کروائی گی کہ آپ نے اس بچے کا خیال رکھنا ہے, اس بچے کا خیال رکھنا ہے, یہ ہمارے اسکول کا بچہ ہے, یہ ہمارے چاچے کا بچہ ہے, یہ پھپھو کا بیٹا ہے, جی فلاں.
کہتا ہے کہ ایک دن تو ایسا ہوا، کاز تو میں اگنور کر دیتا تھا، ان کی بات نہیں مانتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آ کے وہ ٹیچر صاحبان جو ہمارے نگران باقی ہوتے تھے یا جو سیکٹری تھے، وہ مجھے آ کے مارکت پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آنسر شیٹ آ جائے گی، آپ نے بورڈ کے اوپر بچوں کو لکھانا ہے. کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اب وہ آنیسٹ بندہ تھا، وہ وہاں پہ ڈٹ گیا، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اس نے ڈیوٹی نہیں کی. اس طرح کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آنیسٹ ہیں لیکن وہ اس فیلڈ میں نہیں رہنا چاہتے، تو جو پیچھے بچ جائیں گے وہ کچرے ہی ہوگا. انہوں نے پھر فکری کرپشن تو کرنی ہی کرنی ہے. آنیسٹ بندہ تو ادھر آ ہی نہیں سکتا. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر آپ سچی بات والدین کے سامنے کریں گے، ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ پڑھائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ کنسپٹ پہ فوکس کریں، رٹے پہ نہ کریں، تو وہ جو کالج کا پرنسپل ہوگا، جو مالک ہوگا، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو. وہاں پہ تو وہ بزنس کرنا سکھاتے ہیں. ٹیچرز کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح پیرنٹس آئیں تو ان کو مطمئن کرنا ہے. اب مثلا میں ٹیچر ہوں، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اگر میرا کریکٹر برا ہے، مجھ میں کرپشن ہے، تو کیا جن بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ وہ چیز پک کریں گے؟ نہیں کریں گے. آنی. اور بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں جب ہم ان کو پڑھاتے ہیں. یہ کرپشن بہت بری ہے. اب یہ ساری باتیں تو آپ کو بھی پتہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہیں، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز موجود ہے. اب اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے مفکر لوگ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اگر آپ کو ایجوکیشن میں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایجوکیشن بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں یہ 3 چیزیں آنی چاہیے. پہلی چیز ہے کانفیڈنس. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بچوں میں کانفیڈنس 0 ہے، نہیں آ رہا ہے. ہمارے ٹیچرز میں نہیں ہے تو بچوں میں کیسے آئے گا؟ یعنی ایجوکیشن کا مطلب کانفیڈنس دینا ہوتا ہے، خود اعتمادی دینا ہوتا ہے. بچوں میں اعتماد ہی نہیں ہوتا. آپ گھر مہمان آ جائیں، بچوں کو کہیں کہ ادھر آ جاؤ، کوئی ایک چیز لائن سنا دو، بچے میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہی نہیں ہے، اعتماد ہوتا ہی نہیں ہے. جب لوگ آئے ہو تو وہاں پہ وہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، کانفیڈنس ہی نہیں ہے، 0 ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو کچھ چیزیں آتی ہیں لیکن اس کو ڈیلیور کرنا نہیں آتی، اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. جو ہی وہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے. تو کانفیڈنس تو سکھا ہی نہیں گیا. یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ہے ہی نہیں. تو یہ کرپشن ہے. ختم کرنے کے لیے ہمیں کانفیڈنس دینا پڑے گا. دوسری چیز کریکٹر ہے. کیا کریکٹر ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بلڈ کر رہے ہیں؟ بے شک یہ آپ مدرسے سے شروع کر لیں، مسجد میں جو امام صاحب پڑھاتے ہیں وہاں سے لے لیں، اور یونیورسٹی تک چلے جائیں، PhD تک چلے جائیں. کریکٹر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے. اعتماد، اور سب سے بڑی بات کریکٹر انہوں نے کر کے دکھایا ہے. تو کیا ہم کردار اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے. ہمارے بچے اسکول سے نکلتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، کوکے مارتے ہیں. کیا واقعی یہ کریکٹر ہم نے بلڈ کیا؟ نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نہ انہیں بچوں کے ساتھ شفقت کا پتہ ہے. ایون ٹیچرز کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں جب پڑھاتے ہیں، مارتے ہیں، برے الفاظ یوز کرتے ہیں. وہی چیز بچوں میں جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کرپشن ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کریکٹر کو لانا ہوگا، کوئی ایسا سسٹم لانا ہوگا جس میں کانفیڈنس بھی ہو، کریکٹر بھی ہو. اور تیسری چیز کریٹیوٹی. اگر ایجوکیشنل سسٹم آپ کو کریٹو پرسن نہیں بناتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں اس دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور نہ ہی ضرورت ہے ان کی. بہت زیادہ لوگ ہیں پڑھے لکھے، ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی ضرورت نہیں ہے سوسائٹی کو، ان لوگوں کو، مختلف کمپنیز کو. ان کو وہ بندے چاہیے جو ہنر مند ہیں، جن کے پاس سکلز ہیں، جو کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. یہ ڈگریاں جو ہمیں ملتی ہیں یہ کچھ کر کے نہیں دکھاتی. تو ایجوکیشنل سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کریٹو پرسن بن رہے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہے. اگر میں کسی کو پڑھا رہا ہوں تو میں اسے اتنا بھی نہیں سکھا رہا کہ وہ تھوڑا بہت بھی کریٹو کام کر سکے. تو پھر یہ کرپشن تو ہوئی نا، فکری کرپشن، ایجوکیشن کے اندر کرپشن، نالج کے اندر کرپشن. اور یہ سب سے بڑا فیلئر ہے. اگین میں کہہ رہا ہوں، اور سب سے بڑی کرپشن ہے، سب سے بری کرپشن ہے، کیونکہ یہاں سے ہی بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے ایک سیشن بنایا تھا جس میں میں نے کرپشن کو ختم کرنے کے 3 طریقے بتائے تھے. تو اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ تربیت سب سے بڑا فیکٹر ہے. اب آپ خود سوچیں، جب فکری کرپشن ہو رہی ہو، اور یہ کئی والدین بھی اس میں شامل ہیں، جب ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنا کردار پیش نہیں کریں گے، کانفیڈنس نہیں انہیں دیں گے،
گھر میں ان کو پورا اعتماد نہیں کریں گے، ان کو نیا کچھ نہیں سکھائیں گے یا انہیں اتنا الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ کچھ نیا سیکھ سکیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کرپشن کر رہے ہیں۔ اگر میرے بیٹے کا میری وجہ سے کریکٹر نہیں بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بھی کرپشن کی ہے، فکری کرپشن کی ہے۔ یہ ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور ایٹ لیسٹ اگر ہم سسٹم کو نہیں ٹھیک کر سکتے تو میں ایز اے ٹیچر تو خود کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ آپ تو رسپانسیبل ہو نا اپنے کام کے، آپ اپنے ارد گرد آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، آپ کے جو بچے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو یہ چیز دیں، ان کو ایسے اداروں میں ڈالیں، ایسے ٹیچرز کے پاس ڈالیں جو یہ تینوں چیزیں دیں، کانفیڈنس بھی دیں، کریکٹر بھی بلڈ کریں اور کریٹیوٹی بھی، یہ تینوں چیزیں آئیں، پہلے دیکھ لیا کریں، ایسے اداروں میں بھیجیں۔ اس ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے، اچھے لوگوں کی بالکل بھی کمی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، یقین کریں، نالج بھی ہے، کریکٹر بھی ہے، سب کچھ ہے، بس وہ پیچھے چھپے ہوئے ہیں، پردے کے پیچھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے حوالے اپنے بچے کا مستقبل کرنا ہوگا۔ اگر ایسے ہی کر دیں گے، ایسے ہی ان اداروں پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کپ دے رہے ہیں، ٹرافی دے رہے ہیں، پھر یہ کرپشن ہوتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا آپ کا بیٹا بھی کرپٹ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آج یہ کمٹمنٹ کریں کہ آپ نے کبھی کرپشن نہیں کرنی، فکری کرپشن نہیں کرنی، جو علم دے رہے ہیں اس میں کمی نہیں لانی، اپنا 100% دینا ہے۔ جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، یہی ذمہ داری میری بھی ہے۔ ایز اے ٹیچر، ایز اے اسپیکر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ پروگرام لے کے آتا ہوں۔ بیسیکلی جو اس پروگرام کا میں نے نام دیا ہے جیرو زندگی، تو اس پروگرام کا مقصد آپ کو کچھ جینے کے گڑ سکھانا ہے، کچھ ٹپس دینے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جتنا میرے پاس نالج ہو اور اتھینٹک نالج ہو وہ مجھے آپ تک شیئر کرنا ہے اور آپ کو دوسروں تک شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ کام میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ میری ذمہ داری ہے، اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ یہ ویڈیو ہی شیئر کریں تو لوگوں تک باتیں پہنچیں، آپ کوئی بات ادھر سے پک کرتے ہیں وہ بھی دوسروں تک شیئر کریں، سو دیٹ کہ یہ سوسائٹی چینج ہو۔ اگر ایک بندہ بھی چینج ہوتا ہے تو پوری سوسائٹی بدل سکتی ہے، چونکہ ٹیچر، استاد، معلم اس معاشرے کا ایک ستون ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ اور بھی کئی ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے یہ کرپشن ختم کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں اس فکری کرپشن کو، کرپشن ان ایجوکیشن کو ختم کرنا ہے۔ صرف وہ کرپشن نہیں جس کے بارے میں اتنے رولے ڈالے جا رہے ہیں کہ فلاں بندہ کھا گیا، فلاں کھا گیا، چلے وہ تو کھا رہے ہیں، جو لوکل سطح پہ استاد کھا رہے ہیں، جو میں اور آپ کرپشن کر رہے ہیں، کیا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے بارے میں ضرور سوچ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ نے کے مان۔